अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नॉवल कार्प डायम बाय राबिया खान की ये किस्त नंबर 16 है। तारीख गलियों में उसने आंखें अगले ही पल खोली थीं। सर पर जलते बल्ब उसे जलते बुझते महसूस हो रहे थे। जीन्स की जेब में अड़सा फ़ोन साइलेंट होने के बायस मुस्तकिल जूं जूं कर रहा था। उसने बमुश्किल हाथों पर जोर देकर उठना चाहा। पेट और कमर में दर्द की एक शदीद लहर आर पार हुई थी। उसकी हल्की सी गिराह निकली। जब्त से दांत जमाकर वो फिर से उठने लगा। सांस उखड़ने लगा था। उसने आंखें बंद करके सर 2-3 बार जोर से झटका। धुंधली होती बसारत कुछ दुरुस्त हुई थी। उसने तकलीफ से सुन पड़ते जख्म पर हाथ रखकर मजीद खून को बहने से रोका था और फिर कांपती टांगों पर जोर देकर उठ खड़ा हुआ। एक जोर का चक्कर आने के बायस वो मैले शटर से जा टकराया था। फिर उसका सहारा लेकर चंद कदम आगे बढ़ा। सफ़ेद शर्ट उसके खून से दागदार हो चुकी थी। उसने जख्म को दबाए रखा और फिर सफ़ेद पड़ते लबों के साथ आगे बढ़ने लगा। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से बसारत फिर से धुंधली पड़ने लगी थी। दर्द की शिद्दत गहरी होने लगी थी। कनपटी से पसीने की कई बूंदें फिसलकर गर्दन में लुढ़की थीं। दस्ता लगने की वजह से निकला खून भी वहीं जम गया था। जेब में अड़सा फ़ोन अब फिर से जूं जूं करने लगा था। उसने फूले सांस के दरमियान खून से चिपचिपे हाथ के साथ जेब थपथपाई और फिर उसने फ़ोन बरामद किया। कमर शटर से टिकाई रखी। गौर से देखने पर भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा था। उसे पता था कि वो किसी भी पल होश खोने वाला है। उसने फ़ोन उठा लिया था, कान से लगाया और साथ ही जख्म पर हाथ रखे आगे बढ़ने लगा। शटर का सहारा उसने अब तक ले रखा था। सलीना कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हनीफा की आवाज़ गूंजी थी। उसने दिक्कत से थूक निकला था। जी, वो महफूज है, उसने कहा। तकलीफ के बायस आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट उतरी थी। हनीफा दूसरी जानिब जैसे चौंक से गई। तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? ठीक हूँ, छोटा सा जख्म लगा है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उसने अगली बात सुने बगैर फ़ोन जेब में अड़स लिया था। फिर हिम्मत मुजतमा करके आगे बढ़ने लगा। उसके लब हर गुजरते पल के साथ सफ़ेद पड़ते जा रहे थे। दूसरी जानिब साहिर ने उसे अपार्टमेंट की इमारत के पास उतारा और फिर उसने रोती हुई सेलिना की जानिब का दरवाज़ा तेज़ी से खोलकर उसे बाहर निकाला। वो बहुत स्पार्ट था। सेलिना की किसी मुज़ामत का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसे हाथ से पकड़े आगे ही आगे बढ़ रहा था। वो उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन बेसूद। वो उसके ताकतवर बाजुओं का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने अपार्टमेंट के दाखिली दरवाजे का पास कोड इंसर्ट किया और उसे अंदर धकेला। अभी उसी तेज़ी से दरवाज़ा बंद करने लगा था कि सेलिना की उंगलियां दरमियान में आ गईं। वो दरवाज़ा नहीं बंद कर सका। मैं भी जाऊंगी, तुम मुझे इस अजियत में छोड़कर नहीं जा सकते। साहिर ने जब्त से दरवाज़ा खोलकर उसे देखा। सुर्ख चेहरा, गुलाबी आंखें, मुसलसल गिरते आंसू, हिचकियां। आपने अपनी मनमानी का इंजाम देख लिया ना, इसलिए मना कर रहा था मैं आपको जाने से। आपको आखिर समझ क्यों नहीं आता कि मामला बहुत हसास हो चुका है? किसी की जान भी जा सकती है। एजेंसी से 3 एक्ट्रेसेस गायब हैं और एक का कत्ल किया जा चुका है। कत्ल समझती है ना क्या होता है? उसने उसे अंदर किया और फिर खुद भी अपार्टमेंट में चला आया। अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। सेलिना उसी तरह हिचकियों के दरमियान उसे देख रही थी। उस पार्ट चेहरे के साथ बुलंद आवाज़ से बोल रहा था। ये सब मजाक नहीं है मैडम। जैसे दूसरी एक्ट्रेसेस का कत्ल हुआ है वैसे आपका भी कत्ल हो सकता है। यासिर आपकी वजह से जख्मी हुआ है। मैं उसे वहां इस हालत में छोड़कर इसलिए आपके साथ नहीं आया कि आप मेरे साथ वापस जाकर सारी मेहनत जाया कर दें। क्या आपको अपने करियर की कोई फिक्र नहीं है? उसने उसी काटदार लहजे में पूछा था। वो पानी से भरी आंखें लिए उसे देख रही थी। मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। मुझे बस यासिर के पास जाना है। बाहर में जाए सब। साहिर ने लम्हे भर को अफसोस से नफी में सर हिलाया था। अपनी फिक्र नहीं है आपको? क्या यासिर की भी नहीं है? वो बस खामोशी से रोती रही। अगर वो मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको? और उसने करंट खाकर साहिर के बेरहम सवाल पर उसे देखा था। दिल सुकड़ कर फैला था। प्लीज नहीं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहती हैं कि उसे कुछ ना हो तो यहाँ इंतजार करें मेरा। मैं वापस आकर आपको सब कुछ तफसील से बताऊंगा। ये सिर्फ आपके करियर की बात नहीं है मैडम, ये यासिर की जमा पूंजी है। आपका एक लापरवाह कदम उसे खाक कर देगा। और उससे मजीद कुछ भी कहे बगैर वो तेजी से पलट गया था। साथ ही फोन पर कोई नंबर मिलाता आगे बढ़ने लगा। वो बरसती आंखों से उसे जाता देखती रही। अपार्टमेंट का दरवाज़ा अपने आप ही चौखट से आ लगा था। उसने आंखें बंद की। वो जख्मी सा स्याह पर्दे पर उभरा।
اس نے تکلیف سے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ آنسو بے تحاشا رخساروں پر گر رہے تھے۔ ہاتھ میں موجود مفلر اور ہیلز کا بیگ اس نے اب تک کسی متاع کل کی مانند جکڑ رکھا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے صوفے کی جانب آئی اور پھر آہستہ سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کپ کپاتا ہاتھ بیگ کی جانب بڑھایا، اس میں سے سیاہ سلک کا مفلر نکالا اور پھر وہ اس مفلر کو آنکھوں سے لگائے جانے کتنے ہی پہروں روتی رہی۔ اسے آج صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ یاسر کو تکلیف میں دیکھنا بالکل روح قبض کیے جانے جیسا تھا۔ ٹھنڈے پڑے لاؤنج میں سسکیاں اسی طرح ابھر رہی تھیں۔ ٹھنڈے فرش پر جوتوں کے ساتھ بیٹھی ایک لڑکی مفلر آنکھوں پر رکھے اب تک رو رہی تھی۔ ساحر نے واپس اس سنسان گلی میں قدم رکھا، لیکن یاسر کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ وہ واپس بھاگا، چند گلیوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، اسے پکارتا رہا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کا فون اب مستقل بجنے لگا تھا۔ پہلی 2 مسڈ کال سلطانہ کی جانب سے تھیں، پھر 4 کالز حنیفہ اور زار کی جانب سے کی گئی تھیں۔ اس نے فون کو جیب میں اڑسا اور تیزی سے گلیوں سے باہر نکل آیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک بلند عمارت والا ہسپتال موجود تھا۔ وہ اس طرف کو بھاگا۔ دروازہ دھکیلتی ہی اس نے آگے بڑھ کر ریسپشنسٹ سے یاسر کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور پھر اسے ایمرجنسی وارڈ کا راستہ دکھا دیا۔ ایمرجنسی وارڈ کی سرخ بتی روشن تھی، شاید اس کی سرجری جاری تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے گہرا سانس لیا اور پھر پشت دیوار سے لگائی۔ ہسپتال رات کے پہر بھی سفید بتیوں سے منور تھا۔ مریض، سفید کوٹ پہنے ڈاکٹرز اور مریضوں کے گھرانے سب تیزی سے آ جا رہے تھے۔ اس نے جیب میں اڑسا فون نکالا اور پھر اسے نگاہوں کے سامنے کیا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ حنیفہ اور سلطانہ کو خبر کے متعلق آگاہ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب ہسپتال کی اس یخراداری میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ سلطانہ بے یقینی سے سر بار بار نفی میں ہلاتی مسلسل رو رہی تھی۔ حنیفہ البتہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ زار اور شیر بھی ساتھ ہی پریشان سے استعدا تھے۔ حنیفہ نے انہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی چلے آئے تھے۔ وہ ان کی ٹیم کا سپریم ہینڈسم پارٹ تھا، وہ اسے بھلا کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ سرجری مکمل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز اب باہر نکل کر ہاتھوں سے شفاف باریک دستانے اتارتے انہیں سرجری کے متعلق بریف کر رہے تھے۔ گولی خطرناک ثابت نہیں ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر نشانہ چند انچ نیچے ہوتا تو یاسر کا گردہ ضائع ہو سکتا تھا۔ سلطانہ پھر سے رونے لگی تھی۔ حنیفہ نے بھی اختیار شکر کا کلمہ ادا کیا تھا، پھر روتی ہوئی سلطانہ کو ہمدردی سے دیکھتے تسلی دینے لگے۔ یہ کہ وہ اب ٹھیک تھا، اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ ساحر اگلے ہی پل باہر چلا آیا تھا، پھر فون پر نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ فون تیزی سے اٹھایا گیا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز مجھے بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ اپارٹمنٹ کے سر ٹائلز پر ہیلز کے ساتھ وہ اب تک بیٹھی تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن رونے کے باعث آنکھوں کے پپوٹے درد کر رہے تھے اور آنکھیں شدید جل رہی تھیں۔ ساحر نے گہرا سانس لیا۔ وہ ٹھیک ہے میڈم، اور سیلینا کو لگا کسی نے اس کے دل سے پہاڑ اتار دیا ہے۔ شکر گزاری کے کئی آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرے۔ اس نے فرتے جذبات سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، آنسو ابلتے جا رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہے، اوہ خدایا وہ ٹھیک ہے، تمہارا بہت شکریہ ساحر۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے جلدی جلدی ہاتھ کی پرس سے آنسو رگڑ کر صاف کیے، پھر اسبات میں سر ہلایا، لہجہ مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ ٹھیک سے بند ہے؟ اس نے یوں ہی چہرہ پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں۔ ایسے نہیں، اٹھ کر دیکھیں، مجھے بتائیں کہ دروازہ ٹھیک سے بند ہے یا نہیں۔ ساحر کی دی گئی ہدایت پر وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہیل سے چلتی ہوئی آگے بڑھائی، دروازے کو دیکھا۔ ہاں ٹھیک سے بند ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گی۔ میں ہاسپٹل سے فارغ ہو کر آپ کے پاس چلا آؤں گا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ فون رکھتے رکھتے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے پھر رکھتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا اور فون کان سے ہٹا کر آگے بڑھائی۔ ایک پاؤں اونچا کر کے ہیل کی باریک سٹرپ کھولی، پھر ہاتھ سے جوتا اتار کر زمین پر رکھا۔ دونوں ہیل سے پیر آزاد کر کے وہ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ لمحے بھر کو اپنے گورے گلابی پیروں کی جانب دیکھا۔ وہ بھاگنے کے باعث جگہ جگہ سے زخمی لگ رہے تھے۔ زخموں میں شدید جلن کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ بے دم سی صوفے پر گر سی گئی۔ کچھ لمحات پہلے تک اس کے قدموں میں بجلیاں سی بھر گئی تھیں۔ وہ کتنی ہی مسافتیں بھاگ کر عبور کر سکتی تھی۔ وہ یاسر کے لیے کہیں بھی بھاگ سکتی تھی۔ اس ایک لمحے پہلے تک اپنے کریئر، اس انڈسٹری، یہاں تک کہ یاسر کے ساتھ دیکھ لیے جانے کا احساس تک نہیں تھا۔ اسے بس یاد تھا تو یہ کہ وہ زخمی ہوا تھا اور اس کی وجہ سے ہوا تھا۔
پیروں میں آبلے سے بن گئے تھے اور اب ان آبلوں میں شدید سوزش ہو رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ یہ وہ کیا کرنے لگی تھی؟ ایک لمحے پہلے تک وہ خود کو تباہ کر دینے کے دہانے پر تھی۔ اس نے پشت آہستہ سے صوفے سے ٹکائی اور نیم دراز ہو گئی۔ زخم اب تک جل رہے تھے۔ کیا وہ خود کو تباہ کر دینے کی تاب رکھتی تھی؟ کیا وہ کسی اور جھٹکے کو برداشت کر سکتی تھی؟ پیروں کی جلن اب پورے وجود میں اترتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ان میں گلابی سا پانی تھا، بالکل ہلکا سا پانی۔ نہیں، وہ خود کو تباہ نہیں ہونے دے گی، وہ خود کو ایسے ختم نہیں ہونے دے گی۔ تازہ زخموں کی جلن گہری ہونے لگی۔ اس نے نگاہ جھکا کر زخموں کی جانب دیکھا اور پھر اس نے ایک فیصلہ لیا، ایک کٹھن فیصلہ۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی کمرے کے اندر چلی آئی۔ واش روم کا دروازہ نیم پا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اپنا ٹوٹا بکھرا سا سراپا اس آئینے میں دیکھا۔ اس کے گہرے شہد رنگ بال کندھوں پر الجھ کر بکھرے ہوئے تھے۔ لباس خراش زدہ تھا، ایک جانب سے آستین پھٹی ہوئی تھی۔ آنکھیں رو رو کر زخمی سی دکھ رہی تھیں اور قدموں میں ہوتی جلن ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب یاسر سے کبھی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اسے اپنے معاملات سے دور رکھے گی۔ وہ ساحر کی بات مانے گی۔ وہ اب کوئی بھی بچکانا قدم نہیں اٹھائے گی۔ آگے بڑھ کر اس نے نلکا چلایا اور پھر تیز دھار پانی سے اگلے ہی پل چہرہ دھونے لگی۔ میک اپ پانی کے ساتھ بہنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ سے چہرہ صاف کیا اور پھر چند پل یوں ہی خالی خالی نظروں سے خود کو دیکھتی رہی۔ اور ایک فیصلہ تھا جو سلینا مظہر کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا۔ ہسپتال کی سفید راہداری ویسے ہی روشن تھی۔ ٹائلز بہت سرد اور جما دینے کی حد تک ٹھنڈے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی سرجری مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا۔ ماتھے پر ایک عدد سفید پٹی بھی بندھی تھی۔ ہسپتال کے سفید گاؤں میں وہ مزمحل سا لگ رہا تھا، بند آنکھوں کے ساتھ لیٹا، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ وہ سب اس کے آس پاس اکٹھا تھے۔ سلطانہ اس کا بے جان ہاتھ تھامے اس کے بستر کے ساتھ لگی کرسی پر براجمان تھی۔ حنیفہ اور ساحر ایک جانب استیدا تھے۔ ساحر اور ظاہر ایک جانب کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ حنیفہ نے ان تینوں کو آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ تینوں ان کے پیچھے بڑھ آئے۔ اب وہ تینوں ہسپتال کے باہر زینوں کے اس پار موجود تھے۔ اسٹریٹ بلب روشن تھے۔ وہ چاروں اس کے نیچے استیدا رہے۔ کچھ پل جیسے خاموشی چھائی رہی تھی۔ کس نے کیا؟ حنیفہ کی بھاری سی آواز ابھری تھی۔ سب کا رخ ساحر کی جانب تھا۔ گلیوں میں اندھیرا بہت تھا اور اس نے ماسک پہن رکھا تھا۔ کس قسم کا ماسک؟ چمڑے کا ماسک تھا، سور کی شکل کا۔ یکدم ہی شیر کے چہرے پر کرائیت سی ابھری تھی۔ زار نے بے چینی سے سر جھٹکا تھا۔ ساحر بغیر اثر لیے سیدھے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا، اسے ہماری ایجنسی کے خفیہ سپاٹ کا علم کیسے ہوا؟ یاسر ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ ایجنسی کا ہی کوئی بندہ ہے، وہ ہی جسے میں نے اس رات کیبنز کے درمیان سے بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ اور یہ شخص دونوں ایک ہی ہیں۔ اب کہ وہ تینوں چونکے تھے۔ حنیفہ نے ابرو سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ان دونوں کے بھاگنے کا انداز بالکل ایک سا تھا۔ تم زار، تم کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہیں اور ساحر کو سلینا کی حفاظت کے لیے مقرر نہیں کیا تھا؟ حنیفہ کی آواز میں اب کے ناپسندیدگی سی تھی۔ زار کا چہرہ یکدم شرمسار سا سرخ ہوا تھا۔ ساحر نے گہرا سانس لیا۔ زار کی کوئی غلطی نہیں ہے یہاں، سلینا نے اسے اپنے کام سے بھیجا تھا۔ حنیفہ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ ایسا کیا ضروری کام آن پڑا تھا کہ اسے تمہیں بھیجنا پڑا؟ ان کی میک اپ کٹ رہ گئی تھی سیٹ پر، بس وہی واپس لینے گیا تھا میں۔ ان کا ماننا تھا کہ میک اپ ہر ایک شے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک ایکٹریس کے لیے تو میک اپ سانس لینے کا کام دیتا ہے۔ اس نے سلینا کی جانب سے جھاڑا گیا فلسفہ منمناتی سی آواز میں حنیفہ کی گوش گزار کیا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ اوف سلینا، اب تم تینوں میری بات بہت دھیان سے سنو۔ اب ہم یہ کیس خود سالو کر رہے ہیں۔ پولیس اپنا کام کرتی رہے، لیکن ہمیں اس حملہ آور کو خود پکڑنا ہوگا۔ یاسر کی پہرے داری کے لیے میں ایجنسی سے گارڈز کو بھیج دیتا ہوں، اس کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ لیکن تم تینوں اب اپنی آنکھیں کھلی اور لب بند کر لو۔ ایجنسی میں سے کسی پر بھی اس معاملے پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تینوں نے ہی سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ ساحر، تم اس انسان کا سکیچ بنواؤ۔ تم اسے 2 دفعہ دیکھ چکے ہو، سیاہ ماسک والا سکیچ بنواؤ۔ اس کی جو بھی جسمانی تفصیلات ہیں وہ آرٹسٹ کو دو اور ایک خاکہ تیار کرواؤ۔ زار اور شیر، تم دونوں اپنے کیبنز میں CCTV کیمرے انسٹال کرو۔ 24 گھنٹوں کی فوٹیجز کو جانچو۔ کون کتنی مرتبہ بغیر کسی وجہ کے تمہاری چیزوں میں جھانکتا ہے اور تم سے بات بے بات باتیں اگلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اب یہ سب خود آبزرو کرنا ہوگا۔
ان کے حکم صادر کرنے پر ان تینوں نے روجر سر کہا تھا، پھر وہ تینوں ہی حنیفہ کے پیچھے بڑھ گئے تھے۔ کار کی جانب بڑھتے ہوئے حنیفہ کے قدم لمحے بھر کو زنجیر ہوئے تھے۔ سردار، اس ساری بھاگ دوڑ میں وہ انہیں یاسر کے حادثے کے متعلق مطلع کرنا تو بھول ہی گئے تھے۔ انہوں نے تینوں کو اشارہ کیا تو وہ تینوں اپنی اپنی کارز کی جانب بڑھ گئے۔ وہ پیچھے اب اپنے فون کی سیاہ اسکرین کو خاموشی سے تک رہے تھے۔ کثافت جیسے گہری ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل کے ٹھنڈے مٹیالے رنگ کی دیواروں والے کمرے میں وہ گم سم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ روتی رہی تھی لیکن اب آنسو خشک ہو گئے تھے۔ گلابی ہوئی ناک دہک رہی تھی۔ اسے کچھ لمحات قبل ہی روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ٹکائے بیٹھی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہسپتال اتنے سرد ہوتے ہیں، اتنے سرد کے انتظار میں ٹانگیں جمنے لگتی ہیں اور آنکھیں پتھرا جانے کا خدشہ گہرا ہونے لگتا ہے۔ تم نے وہ اذیت کیسے برداشت کی تھی میرے بچے؟ تم اس اذیت ناک رات کو سر کرنے کے بعد اب تک زندہ کیسے رہے ہو؟ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے رہے، کیوں میرے منہ پر ہمیشہ دروازے بند کرتے رہے، کیوں مجھے ہمیشہ پرے دھکیلتے رہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہسپتال اتنے سرد ہوتے ہیں، اتنے زیادہ۔ ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکا تھا۔ آنسو سیدھا یاسر کے ہاتھ پر جا گرا تھا۔ تکلیف پر اس کا گلا جیسے تنگ پڑنے لگا تھا۔ سب سیاہ دھند میں لپٹتا جا رہا تھا۔ اسے ہر وہ لمحہ یاد آیا جب وہ یاسر تک پڑھنے کی کوشش کرتی اور وہ اس سے دور بھاگ جاتا۔ ہر لمحہ اذیت ناک تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری محبت تمہارے لیے کرب کا باعث تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آغوش تمہارے لیے ہسپتال کی سرد راہداریوں جیسی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے بچے۔ مجھے معاف کر دو، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ میں آئندہ کبھی تمہیں اپنا چہرہ دکھا کر تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں بیٹا، میں ایسا ہی کروں گی۔ اس نے آنسو رگڑ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، پھر اس کے ہاتھ کو احتیاط سے بیڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ اسے چپ چاپ دیکھتے رہنا چاہتی تھی، اپنے پیارے یاسر کو۔ اس نے بمشکل اپنی پلکیں ایک دوسرے سے جدا کی تھیں۔ ایک دو دفعہ پلکیں جھپکانے کے بعد اسے سفید روشنی کا احساس ہوا تھا۔ مصنوعی سفید روشنیاں، اندھیرا، روشنی، پھر سے اندھیرا۔ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ اگلی دفعہ جب اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو آس پاس ہوتی باتوں کی آواز محسوس ہوئی۔ اسے جاگتا دیکھ کر کوئی اس کے قریب چلا آیا تھا۔ کوئی کسی ڈاکٹر کو بلانے کا بھی کہہ رہا تھا۔ آوازیں، آنسو، خوشی، سب جیسے گڑمڑ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے واقعتاً مکمل طور پر ہوش آ گیا تھا۔ اس کی پلکیں اب کہ اتنی بھاری نہیں تھیں۔ اس نے آس پاس گردن آہستگی سے گھما کر دیکھا۔ سردار، ارمان، سلطانہ تینوں استعدا تھے۔ ارمان اب ڈاکٹر سے اس کی ریکوری کے متعلق بات کر رہا تھا۔ دادا اور سلطانہ اس پر جھکے کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کی سماعت کو الفاظ تو محسوس ہوئے لیکن سمجھ نہیں آیا کہ وہ دونوں کیا کہہ رہے تھے۔ کچھ پل بعد اسے آواز واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی۔ یاسر بچے، کیسے ہو اب؟ زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی زخم میں؟ سردار کی مہربان سی آواز اسے اپنے کان کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے انہیں دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں، شاید وہ روتے رہے تھے۔ اس نے چہرہ گھما کر سلطانہ کو دیکھا۔ وہ اب گہرے گہرے سانس لیتی، خود کو نارمل کرتی بمشکل مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن آنسو تھے کہ اپنا راستہ ہمیشہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اس نے چہرہ سردار کی جانب گھمایا، پھر آہستہ سے کہا، کیا ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ مجھے ریکور کرنے کے لیے تنہائی اور سکون کی ضرورت ہے؟ اور وہ جو مسکرا کر نرمی سے جھکے اسے سن رہے تھے، ایک لخت چونکے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا اور انہیں ٹھہرے ہوئے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے بے بسی سے ہنس دیے تھے۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے انتہائی کوئی فلمی سا جملہ بولو گے، لیکن تم تو اوہ یاسر۔ وہ بے بسی سے ہنستے جا رہے تھے۔ کتنا ڈر گیا تھا ان کا دل۔ پھر آنکھوں میں ڈھیروں خفگی سمیٹ کر اس بدتمیز کی جانب دیکھا۔ مجھے لگا تھا میں اپنا دوسرا بیٹا کھونے جا رہا ہوں۔ تم نے یہ جاب کرنے سے قبل مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی حفاظت کرو گے۔ یہ حفاظت کر رہے ہو تم؟ بہت ہو گیا لاڈ پیار، وہ اس پر گرجے تھے۔ ڈاکٹر اور ارمان نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ سلطانہ بھی انہیں ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں چونکا تھا تو بس یاسر نہیں چونکا تھا۔ آپ مریض سے ایسے بات نہیں کر سکتے، ان کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کی ہلکی سی تنبیہ پر اس نے سردار کو جتاتی نگاہوں سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میں نہ کہتا تھا۔ چترول کی ضرورت ہے آپ کے مریض کو فی الحال۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ وہ ٹھیک ہوتا تو دل کھول کر ہنستا، لیکن ابھی تو ہلکی سی جنبش بھی تکلیف دے رہی تھی۔ آپ ہیں کون مریض کے؟ دادا ہوں میں اس کمبخت کا۔
अरमान जल्दी से डॉक्टर को लिए बाहर की जाने बढ़ गया था। मुबादा सरदार अपने जलाल से उसे भी बहरा बंद कर देते। दादा ही तो हैं बस, हल्की सी आवाज़ में कहा था यासिर ने। सरदार को तो गोया पतंगे लग गए थे। सुल्ताना ने हंसी दबाने की खातिर चेहरे पर हाथ रख लिया था। सिर्फ दादा? वो उसकी संगदिली पर गोया बिलबिलाए थे। उसने सुकून से सर इस्बात में हिलाया था। तुम ज़रा सेहतियाब हो जाओ। फिर क्या? उसने उनकी बात काटी थी। वो बेबसी से उसे देख कर रह गए थे। मुझे गुस्सा दिलाने के लिए क्या खसूसी तौर पर तंज करने की क्लासेस लेते रहे हो? उन्होंने एहतियातन पूछ ही लिया था। इस दफ़ा वो हल्का सा मुस्कुराया था, बिल्कुल हल्का सा। सरदार उसे इतने दिनों बाद मुस्कुराता देखकर जैसे हल्के फुल्के से हो गए थे। उसने यूं ही गर्दन फेर कर सुल्ताना की जानिब देखा था। मलगजा लिबास और थकी थकी सी आंखें। वो शायद घर नहीं गई थी। आप कैसा फील कर रहे हो? उसने सर हिलाया था। बेहतर। सुल्ताना बेटे, घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। तुम 2 दिन से एक टांग पर खड़ी रही हो, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। सरदार के कहने पर वो चौंका था। 2 दिन? क्या वो 2 दिन बाद होश में आया था? 2 दिन? इतना लेट होश क्यों आया मुझे? तुम्हें इन पिछले दिनों में बहुत दफ़ा होश आ चुका था, लेकिन तुम दवाओं के जेर असर नीम गुनूदगी में थे। सुल्ताना बेटे जाओ, आराम करो, मैं यासिर के पास हूँ। उसने अपने चेहरा सुल्ताना की जानिब फेरा था, फिर खंकार कर कहा, आप आराम करें, यहाँ पर दादा है मेरे साथ। ओके, लेकिन मैं शाम में फिर से आऊँगी। तुम मुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकते। उसके जवाब देने से कबल ही सरदार सर हिलाकर उन्हें इजाज़त दे चुके थे। वो बाहर की जानिब बढ़ी तो उसने माथे पर ढेरों बल लिए सरदार की जानिब देखा। आपने इन्हें यहाँ वापस आने की इजाज़त क्यों दी? सरदार सुकून से उसे देखते रहे थे। क्योंकि वो माँ है तुम्हारी। दुनिया की कोई भी ताकत उसे तुमसे अलग नहीं कर सकती, तुम भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो किसी किस्म के खतरे से दो चार हो। अपने बेटे के पास उसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन एक मिनट, क्या तुम्हें इसी माँ की फिक्र हो रही है जिसकी तुम शक्ल देखने तक के रवादार नहीं थे? फिर झुककर उसके सीने पर हाथ रखा, जैसे कुछ महसूस करना चाहा। क्या तुम्हारे सीने में दिल की जगह पत्थर नहीं मौजूद? मुझे तो हमेशा यही लगता रहा कि तुम्हारे पास दिल नामी कोई चीज़ नहीं है। वो उन्हें आंखें उठाकर देखता रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दादा। मैं नहीं चाहता कि वो बिला वजह किसी भी मसले में मेरी वजह से फंसे। आप समझते नहीं हैं। मैं क्या नहीं समझता जनाब? वो जितना पेचोताप खा रहा था, सरदार उतना ही सुकून में थे। फिर उसने गहरा सांस लिया, हाथ से अपने पेट पर बंधी पट्टी को छूकर जख्म महसूस किया। आह! उसके छूने पर अंदर जैसे सुइयां सी चुभी थी। जिसने मुझे जख्मी किया है वो मेरे आसपास मौजूद लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी जॉब ऐसी है कि बहुत से दुश्मन अपने आप ही बन जाते हैं। उन्हें बस किसी ट्रिगर की ज़रूरत होती है। वो किसी का घराना तबाह करने से भी नहीं चूकते। आवाज़ आहिस्ता थी। सरदार गर्दन झुकाए मोहब्बत से उसका चेहरा देख रहे थे। तुम हो ना हमारी हिफाजत के लिए, कोई कैसे हमें हाथ लगा सकता है? तुम्हारा गुस्सा भर चेहरा देखकर कोई हमें हाथ लगाने की जुर्रत कर सकता है क्या? आपको भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ठीक हूँ। कुछ ही दिनों में कई किलोमीटर तक भाग भी सकूँगा। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम सुपरमैन हो? मैं यासिर हूँ। बड़ा कोई तीर मारा है आपने यासिर होकर। सरदार का ठंडा सा अंदाज देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी भी तौर यहाँ से टलने वाले नहीं थे। उसी पल अरमान दरवाज़ा धकेलता अंदर चला आया था। एक नज़र यासिर पर डाली। उसके माथे पर बल थे और नखूश कुछ बिगड़े बिगड़े से थे। उसने एक नज़र सरदार पर भी डाली। डॉक्टर्स का कहना है कि रिकवरी के लिए 2 हफ्ते दरकार हैं। इससे पहले तुम अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकते। ज़ख़म अभी ताज़ा है। अगर एहतियात नहीं करोगे तो ज़ख़म ख़राब हो सकता है। इसलिए अपनी मनमानी को चंद दिनों के लिए बुलाए ताक रखकर सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल करो। अरमान के एक ही सांस में कहने पर उसे मज़ीद कोफ्त होने लगी थी। उसने सर तकिए पर रख दिया था। 2 हफ्ते। 2 हफ्तों तक वो उस मुरझाए हुए मसनूई रोशनियों से मुज़य्यन अस्पताल में आखिर क्या करेगा? उसे अगले चंद दिनों के बारे में सोच कर ही शदीद उकताहट हुई थी। मैं इसे यही समझा रहा हूँ, लेकिन मजाल है कि दादा की कोई बात इसे समझ आ जाए। सरदार ने खफगी से कहा था, लेकिन अरमान की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। और आप दादा, आप यहाँ अब नहीं रहेंगे। आप मेरे घर जा रहे हैं। मैंने ड्राइवर से कह दिया, वो आपको मेरे घर ड्रॉप कर देगा। यासिर को अब होश आ गए और वो ख़तरे से भी बाहर है। इसलिए आप बिला वजह यहाँ नहीं रुक सकते। आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसी सुकून से सरदार को हदायत दी तो यासिर ने चौंक कर चेहरा उठाया। दादा भी उतने ही हैरान हुए थे। मुझे लगा था तुम मेरे साथ हो। वो बिगड़ कर बोले तो यासिर को हंसी आई। अरमान ने शाने उचकाए थे। मैं अब भी आपके साथ ही हूँ दादा जान। ये साथ हो तुम? मुझे मेरे पोते से दूर कर रहे हो?
آپ کا پوتا کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، بڑا مرد ہے، ایسی 2-3 گولیاں تو آرام سے کھا کر آگے والوں کو سیدھا کر سکتا ہے۔ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ اسی زخمی حالت میں خود ہاسپٹل چل کر آیا تھا؟ ڈاکٹرز اب تک حیران ہے کہ اس نے گولی لگنے کے بعد ہوش کیوں نہیں کھویا اور یہ اتنا فاصلہ بھی عبور کر کے یہاں تک کیسے آ سکتا ہے۔ دل تو کر رہا تھا کہ بتا دوں یہ انسان نہیں جن ہے، لیکن پھر جانے دیا۔ اب آپ جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حفاظت کی اسے نہیں، آپ کو ضرورت ہے۔ اب کے ہسپتال کے اس مٹیالے کمرے کا منظر کچھ اور تھا۔ یاسر ہاتھ باندھے محظوظ نگاہوں سے سردار کا بے یقین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ارمان اپنی تقریر کرنے کے بعد سکون سے دادا کی جانب متوجہ تھا۔ پھر سردار نے انتہائی خفگی سے دونوں کی جانب دیکھا اور سر جھٹک کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ جب میرے سفید محل آؤ گے تو میسم کے ہاتھ کے انتہائی خوفناک کریلے کھلاؤں گا تم دونوں کو، یاد رکھنا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا، لیکن ہسپتال کے اس کمرے میں دل فریب سا کہکا گونجا تھا۔ سردار کے جاتے ہی ارمان اس کے قریب چلا آیا، پھر اسے گہرا سانس لے کر دیکھا۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سیلینا سے کتنی محبت کرتے ہو؟ واٹ؟ بکواس بند کرو اور بتاؤ کہ کتنی اچھی لگتی ہے وہ تمہیں۔ کیا گھٹیا سوال ہے یہ؟ اس کا رشتہ آیا ہے۔ وہ نہیں چونکا، انہیں خاموش گہری نظروں سے ساتھ کھڑے ارمان کو دیکھتا رہا۔ تو کچھ پل بعد بڑی بے رحمی سے پوچھا تھا اس نے۔ ارمان کی جانچتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ تم واقعی اسے پسند نہیں کرتے؟ ارمان یہ کیا فضول سوال ہے، اب کہ وہ بگڑا تھا۔ اس میں کچھ بھی فضول نہیں ہے۔ کچھ ہی پل بعد واجد حسن اپنی بیوی سے علیحدگی کی خبروں کے ساتھ ہیڈ لائنز کا حصہ ہوگا اور وہ سیلینا کے پاس دوبارہ جائے گا۔ وہ اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا تم اس سب کے لیے تیار ہو؟ اور اب کہ اس کے ابرو متعجب سے اوپر کوٹ گئے تھے۔ وہ اس گھٹیا آدمی سے دوبارہ کیوں رشتہ جوڑنا چاہے گی؟ اور اب کہ وہ بولا تو آواز میں گہری اکتاہٹ کے ساتھ ریش بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ ارمان بالکل ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہی کندھے اچکائے تھے۔ وہ کسی سے بھی رشتہ جوڑے، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کسی سے بھی ایسے کیسے رشتہ جوڑ سکتی ہے، اور وہ کیوں جوڑے گی؟ کیونکہ یہ اس کی زندگی ہے اور وہ اس زندگی کا فیصلہ کرنے کا ہر حق رکھتی ہے۔ اور وہ ارمان کے ٹھنڈے سے انداز میں کہنے پر ٹھٹک کر ٹھہر سا گیا تھا، پھر چہرہ اس کی جانب سے پھیر کر سر جھٹکا۔ اگر تم اس میں واقعتاً دلچسپی رکھتے ہو تو آگے بڑھو اور اس سے، اس واجد نامی بے ڈھنگی مخلوق سے چھین لو، ویسے بھی وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ ایسے نہیں، سوچ کر جواب دو، کیا تم اسے دوبارہ واجد کی زندگی میں داخل ہوتے دیکھنا چاہتے ہو؟ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے احتجاجاً کہا تھا۔ ارمان ڈھیٹوں کی طرح مسکراتا رہا، اس نے یاسر کا احتجاج سنا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اسے دوبارہ ذلیل کرے گا، اس دفعہ 50 نہیں 1000 کے سامنے کرے گا۔ ماریا اس کی زندگی پہلی ہی عذاب بنانے کے در پہ ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے جن عظیم چالوں کا سہارا لے گی، اس کا سیلینا پر کیا اثر پڑے گا، اسے بھی سوچ لینا۔ واجد کا نامی گرامی کاروباری باپ اسے کبھی بھی اپنی بہو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ وہ اسے اس کی زندگی چھوڑنے پر مجبور کرے گا۔ وہ اس پر ہر طرح سے زور ڈالے گا یاسر عالم کہ وہ انڈسٹری چھوڑ دے، اور تمہیں یہ سب ہمت کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ وہ اب بس چبھتی ہوئی نگاہوں سے ارمان کا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا جیسے بہت محظوظ ہو رہا ہو۔ اب کیا تم یہاں سے دفع ہو سکتے ہو؟ اس نے دروازے کی جانب ابرو سے اشارہ کر کے ضبط سے کہا تھا۔ ارمان نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں دوست ہوں تمہارا، تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے پہلے سے وارن کر رہا تھا تمہیں۔ ساتھ ہی ہاتھ جھلا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے انہیں چپتی آنکھوں سے کمرے کا بند دروازہ دیکھا اور پھر کوف سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اس بستر پر رہنا اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا لیا تھا۔ اب وہ بے چینی سے ای میلز چھان رہا تھا۔ کیا واجد واقعی ماریا کو زندگی سے بے دخل کر رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو سیلینا کی زندگی ایک بار پھر سے مشکل ہونے جا رہی تھی۔ اسے شوٹ کے ساتھ ساتھ فوٹو شوٹ کے لیے بھی کام کرنا تھا۔ سلطانہ کئی دنوں بعد آج سیٹ پر نکھری نکھری سی آئی تھی، لیکن سیلینا نے محسوس کیا کہ اس کا انداز اس کے ساتھ بے انتہا روکھا اور کھنچا کھنچا سا تھا۔ وہ سب سے مسکرا کر نرمی سے حال احوال دریافت کر رہی تھی، لیکن جو ہی اس کی جانب نگاہ اٹھی تو انداز میں یکدم ہی سرد مہری سی اتر گئی۔ اس کا دل بے تحاشا خراب ہونے لگا تھا۔ وہ یاسر کی ماں تھی اور یاسر اس کی وجہ سے ایسی حالت میں ایڈمٹ تھا۔ کوئی بھی ماں اس کی جگہ ہوتی تو ایسا ہی رد عمل دیتی۔ سرمد نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی۔ سلطانہ اسے یقیناً اپنے آفس میں طلب کر رہی تھی۔ اس نے تھوک نگلا اور پھر آگے بڑھائی۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر دبے قدموں آگے بڑھائی۔
سلطانہ نے ایک سرد سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ سا ابھرا تھا، حلق خشک ہو گیا تھا۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا یاسر سے ملنے کو؟ سوال بہت کڑے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ اس کی گردن جھک سی گئی، کندھوں پر منو بوجھ آ گرا۔ سوری، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریل۔ لڑکی ادھر دیکھو۔ اس نے سختی سے درمیان میں اس کی بات کاٹی تو اس نے بہت سا تھوک نکل کر چہرہ اٹھایا۔ پیشانی کا پسینہ اب رخسار تک ڈھلک آیا تھا۔ وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا وہ کہیں اندر دبتی جا رہی ہے، کہیں بہت اندر۔ مجھے تمہاری وضاحتوں میں قطعاً بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تمہیں بالکل آخری دفعہ خبردار کر رہی ہوں، میرے بیٹے سے دور رہو۔ تمہاری وجہ سے ماریا نے اس سے بھی داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، تمہارے میس میں اسے بھی گھسیٹا تھا، صرف اس لیے کہ وہ کسی اچھے انسان کی ماں نے تمہاری آخر تک مدد کرتا رہا۔ لیکن اب پانی سر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ اب تمہاری اس کی زندگی میں موجودگی ایک نیرا خطرہ ہے، اس لیے تم بغیر کوئی اطلاع دیے منظر عام سے غائب رہو، مجھے دوبارہ تمہیں خبردار کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ باہر نکل آئی، ایک نظر پہلے کام پر ڈالی۔ تکلیف اور مصروفیت ساتھ ساتھ تھی۔ وہ آخر جاتی تو کہاں جاتی؟ کسی نے اسے آواز دی تو اس نے گہرا سانس لیا، حلق میں موجود گرہیں نکلیں اور پھر وہ مشکل چہرے پر مسکراہٹ سجاتی آگے بڑھائی۔ بعض دفعہ مسکرانا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوا کرتا۔ اس کے لیے وہ لمحہ شروع ہو چکا تھا، بہت پہلے سے۔ یا سے ملا تو اس نے آس ہی نہیں جوڑی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ قابل نہیں تھی، لیکن یہ دل، یہ آس نہ ہونے پر بھی کیوں ٹوٹ رہا تھا؟ یہ نا امید ہونے کے بعد بھی کیوں ٹوٹ جانے کی سخت لگتا تھا؟ یہ آخر سمجھتا کیوں نہیں تھا؟ وہ آہستہ سے اٹھی اور پھر آگے بڑھائی۔ انڈسٹری میں داخلے کے اوائل دنوں ہی میں اسے ایٹنگ ڈس آرڈر کی شکایت ہو گئی تھی۔ وہ بے وقت اور بے جگہ کھانے لگی تھی۔ وہ بے تحاشا کھانے کے بعد واش روم میں بند ہو کر کئی پیروں تک اپنے معدے سے سب اگل دیا کرتی تھی۔ پھر ایک چکر شروع ہو گیا۔ تکلیف اور اذیت سے چند پل کی نجات کے لیے وہ بھوک نہ ہونے کے بعد بھی زبردستی کھانے لگی اور اس کی صحت بری طرح متاثر ہوتی رہی۔ اس کا وزن مستقل بڑھتا جا رہا تھا۔ نظر اور یوویل نے اس کے بڑھتے وزن پر تشویش کا اظہار کیا تو اس نے ایکسٹریم ڈائٹس شروع کر دی۔ ایک اذیت ناک اور نہ ختم ہونے والا چکر پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی کھا نہیں پاتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اسے ماہر نفسیات کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے دماغ کے اس طاقتور چکر کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ وزن جو تیزی سے بڑھا تھا اب اسی تیزی سے گرنے لگا تھا۔ اس کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی تھی، اس کی جسمانی صحت بگڑ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا اور پھر وہ کریم بریڈز کے کئی پیکٹ نکال کر تیزی سے کھانے لگی، ایسے جیسے وہ برسوں سے بھوکی رہی ہو۔ کچھ پل بعد وہ فریج کے سامنے بیٹھی بریڈز باقاعدہ منہ میں زبردستی ٹھونستی جا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ فریج کی سفید روشنی میں کچن کا کچھ حصہ نمایاں تھا اور وہ بھی جو زمین پر بیٹھی کسی وحشی کی طرح بریڈ زبردستی حلق سے اتار رہی تھی۔ اس سے ان کریم سے بھری ڈبل روٹیوں کے ذائقے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو محض اپنا سٹریس ختم کرنے کے لیے کھاتی جا رہی تھی۔ یک لختی حلق تک بھر جانے کے بعد اسے اکائی سی آئی تھی۔ اس نے ادھ کھلے پیکٹس، آدھی بچی ڈبل روٹیاں اور باریک چورے کو یوں ہی چھوڑا اور واش روم کی جانب بھاگی۔ اسے کیا آ رہی تھی؟ کچھ ہی پل بعد کسی نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور پھر آگے بڑھایا۔ آنے والے نے قدرے حیرت سے بتیاں روشن کی تھیں۔ وہ سائرہ تھی۔ سیلینا؟ جواب ندارت۔ وہ پرس صوفے پر ڈال کر جلدی سے آگے بڑھی اور پھر کچن میں جھانکی۔ فریج کا کھلا دروازہ دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی اور پھر اگلے ہی لمحے کمرے کی جانب بھاگی۔ وہ اس کے ڈس آرڈر سے واقف تھی۔ اب وہ بیسن پر جھکی سیلینا کی پشت سہلا رہی تھی۔ وہ اپنا منہ دھو رہی تھی، بے جان یا ہاتھوں سے۔ اس نے اسے کوئی بھی سوال کیے بغیر بیڈ پر لٹا دیا تھا، پھر اس پر لحاف کھول کر ڈالنے لگی۔ سیلینا اسے بے حد مزمحل لگی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی چھوئی۔ تم ٹھیک ہو نا سیلین؟ کیا ہوئے؟ پھر اس کے سرہانے آ بیٹھی، پیار سے اس کے ٹھنڈے سفید رخسار پر اپنا نرم گرم سا ہاتھ پھیرا۔ تمہیں معید سے سیشنز لینے کی ضرورت ہے، یہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ کیا تم میرے لیے یاسر کو ہاسپٹل دیکھنے جا سکتی ہو؟ میں بس جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے التجائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ سائرہ لمحے بھر کو اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر اس کی بات مان لی۔ تمہیں اس وقت خود کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا تم ابھی کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا افورڈ کر سکتی ہو؟
वो किसी नहीं है, उसने हमेशा मेरी जान बचाई है। सायरा उसका जर्द चेहरा चंद पल देखती रही थी। अच्छा अब आराम करो, मैं सुबह उससे मिल आऊंगी। प्लीज, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। कुछ पल बाद वो उसे गर्दन झुकाकर देखती हुई अफसोस से बोली थी। सेलिना उदास सा मुस्कुराई। मुझे इतना याद आ रहा है सायरा, मैं क्या करूं। तुम उसे बता क्यों नहीं देती। सायरा के दिल को कुछ हुआ था। उसने नफी में सर हिलाया। आंखों की बारीक रगें गुलाबी होने लगी। मेरी वजह से देखो आज वो कहाँ पहुंच गया है। मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का कोई हक नहीं रखती, और वो मुझे पसंद नहीं करता। वो ऐसे किसी को पसंद नहीं कर लिया करता। उसकी ज़िंदगी में आने वाली लड़की बहुत परफेक्ट होगी। कम से कम वो मेरे जैसी दागदार स्कैंडल्स में फंसी एक बसती हुई अदाकारा तो हरगिज़ नहीं होगी। इस बात पे मैं तुम्हारा मुंह भी तोड़ सकती हूँ। सायरा की हल्की सी आवाज़ पर वो उदासी से मुस्कुराई थी। क्या मैं ऐसी नहीं हूँ। दोस्ती की ऐनक उतार कर देखो, अपनी दोस्त की जिंदगी और ज़ात का हर शिकाफ बड़ी वजाहत से दिखाई देने लगेगा। चंद पल कमरे में खामोशी छाई रही थी। क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो। सायरा के खामोश से सवाल पर उसने बंद आंखों के साथ सर हिलाया था। दो आंसू भी आंखों से टूट कर लुढ़कते हुए बालों में जज्ब हो गए। सायरा का दिल भारी होने लगा था। क्या वाजिद से भी ज्यादा। हाँ, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। बोली तो आवाज़ रुंधी हुई थी। क्या बात अच्छी लगती है उसकी। हर बात। कुछ तो बुरा लगता होगा ना। हाँ, जब वो दूर जाने और दूर रहने की बातें करता है, जब वो पल में मुझे अजनबी कर देता है, मुझे लगता है मेरा दिल खाली हो गया है, दुनिया और ज़िंदगी खाली हो गई है। तुम्हें वाजिद से कभी इतनी मोहब्बत नहीं थी। और उसने अगले ही पल आंखें खोल दी थीं। सब ठहर गया, सारी दुनिया रुक सी गई। उस पर जैसे कुछ आश्कार हो रहा था, जैसे एक लम्हे की आगाही थी, बस एक पल की। मोहब्बत। वो जरेला बड़बड़ाई, हैरत से छत को तकती रही। क्या वो अब तक मोहब्बत के मुतालिक बात करती रही थी। क्या उसे यासिर से मोहब्बत हो गई थी। कुछ था जो वो घबराकर उठ बैठी थी। सायरा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मुझे उससे मोहब्बत कैसे हो सकती है। नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। हिज़यानी अंदाज में नफ़ी में सर हिलाती वो कह रही थी। ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है। और उसने जवाब देने के लिए लब्बा किए, लेकिन उससे कोई जवाब न बन पड़ा। अगर ये मोहब्बत नहीं थी तो फिर क्या था। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या था। उसने खाली खाली बेयकीन नज़रों से सायरा को देखा था। मैं कैसे। क्या तुम्हारा दिल उसकी तकलीफ़ पर तड़पता नहीं है। उसके नरमी से पूछने पर उसे वो रात याद आई जब उसे गोली लगी थी। वो अपनी अजियत की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर उसे बाजू से जकड़ रहा था, उसे साहिर के हवाले कर रहा था, उसे हदायत दे रहा था। वो उस हाल में भी उसके लिए फ़िक्रमंद था। उसकी सफ़ेद शर्ट पर उभरा वो खून का दाग उसे याद करके नए सिरे से तकलीफ़ होने लगी थी। हाँ, मुझे लगता है मेरा दिल तकलीफ़ से फटने के करीब है। और उसे मुस्कुराता देखकर क्या महसूस होता है। उसे सरदार के सफ़ेद महल की छत याद आई थी। उसे जर्द कुमकुमों से रोशन उस छत पर मौजूद यासिर याद आया था, हाथ बांध कर सुकून से उसे तपाता हुआ, हल्का सा मुस्कुराता हुआ। जब वो मुस्कुराता है तो आस पास एक रोशनी सी फैली महसूस होने लगती है। और जब वो मसरूफ सा सर झुकाए काम कर रहा होता है, तब तुम्हारा दिल क्या चाहता है। मेरा दिल चाहता है मैं थोड़ी पर चेहरा टिकाए उसे देखती रहूं। मुझे लगता है मैं उसे देख देख कर कभी नहीं थक सकती। मैं उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके नसों के जाल में जकड़े हाथ, मैं ये सब बगैर किसी उकताहट का शिकार हुए घंटों देख सकती हूँ सायरा। और सबसे अच्छा वो तुम्हें कब लगता है। जब जब वो मेरी किसी बेवकूफ़ी पर चेहरा झुकाकर हंस पड़ता है। अल्फाज उसके लबों से बगैर किसी दिक्कत के बहते जा रहे थे। उसे खुद भी बहुत हैरत हो रही थी। उसने कभी यासिर के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ये सब बातें ये जैसे उसके कहीं अंदर तक उतरती रही थी। बस उसे ही उन बातों का इदराक नहीं था। पहली दफ़ा वो तुम्हें कब अच्छा लगा था। सायरा ने उसी नरमी से पूछा तो सेलिना की निगाहों के सामने एक मंजर सा लहराया। वो गुलाबी जोड़े में मलबूस कमज़ोर सी वाजिद के सामने इस्तीदा थी। वो उसे छूने आगे बढ़ रहा था और फिर कोई दरमियान में आ गया था। जब उसने वाजिद के सीने पर हाथ रखकर उसे परे धकेलते हुए कहा था, कीप योर डिस्टेंस। जब वो लोगों को परे धकेल कर मेरे लिए कहता है कि फासला रख कर बात करें, तब मुझे वो कुछ और अच्छा लगने लग जाता है। ये सब ज्यादती है मेरे साथ। वो इतना अच्छा क्यों लगता है। वो इतना अच्छा कैसे लग सकता है।
تیز تیز بول کر اس کا سانس پھول گیا تھا۔ چند پل کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے سیلین؟ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے محبت ہو گئی تھی اور یہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ سائرہ نے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو سہلایا تھا، پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور ایکٹریسز کو کرداروں سے محبتیں ہو جائیں تو وہ انہیں بھول جانے ہی میں عافیت سمجھتی ہیں، کیونکہ وہ کردار سیلینا وہ کردار ان کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ سیلینا کی کہی گئی بات اس نے دہرائی تو وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ جیسے ایک دم بہت ڈسٹرب نظر آنے لگی تھی۔ اب وہ پھر سے سائرہ کے ساتھ آ لیٹی تھی، پھر اس نے سائرہ کو بھینچ کر گلے لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ سیلینا کو اس سمے اس کی اشد ضرورت تھی، اس لیے وہ بغیر کسی پس و پیش کے اس کے ساتھ نیم دراز رہی۔ لاؤنج میں موجود شیشے کی کھڑکیوں پر رات قطرہ قطرہ بہہ کر پگھلتی رہی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور یاسر فائنلی خطرے سے باہر ہے۔ اس کو بھی ریسٹ چاہیے ہوگا نا، تو اس کے ریسٹ میں ہی کچھ برا نہ ہو جائے۔ سیلینا اس کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کو یاسر تو بہت پسند ہے، وہ تو اس سے محبت کرتی ہے، تو وہ اب کیا کرے گی؟ وہ تو یہی کرے گی نا کہ میری وجہ سے اسے مزید کوئی خطرہ نہ ہو، تو وہ اس کو سائڈ پر کرنے کی کوشش کرے گی۔ یاسر بھی اسے پسند کرتا ہے، لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس بات کو کہ ہاں یہ بات ہے، اور وہ واقعی میں واجد سے شادی کر رہی ہے، واجد ماریا کو چھوڑ رہا ہے، یہ سچ ہے یا پھر وہ ایسے ہی اسے تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے؟ اب حنیفہ اور زار، شیر اور ساحر یہ مل کے اب اس بندے کو پکڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بندہ تو ان کی ایجنسی میں ہے کوئی، لیکن یہاں پر یہ جو سائیکیٹرسٹ ہے یہ ایجنسی کا تو نہیں ہے، اس کو تو نہیں پتا ان کے دروازے کہاں کہاں کے ہیں اور یہ سب باتیں۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کیے رکھیں۔ آپ سے اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔